अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आजकल हुकूमती जो अरकान हैं, वुज़रा और उनके तमाम तर लीडरान इस कोशिश में लगे हैं कि इस JIT, इससे पहले कोर्ट के फैसले और इमरान खान और अपोजिशन जमातों के खिलाफ सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल की जाए और इस तमाम मामले को इस हद तक मडी कर दिया जाए, इस हद तक कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया जाए ताकि वो जो इलेक्शन में जाने की कैंपेन है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर सुकून से और वो तैयारी कर सके उधर जाने की। आज नहीं, मतलब जो इसहाक डार साहब और हसन नवाज शरीफ साहब पेश हुए JIT के सामने, और JIT के बाद इसहाक डार साहब अनयूजुअली बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए। बहुत ज्यादा गुस्से में इसहाक डार साहब ने न सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत से सवालात उनके सामने। जो बुनियादी सवाल आज उन्होंने कहा कि वजीर आजम के खिलाफ तो कोई केस ही नहीं है। वजीर आजम साहब ने लंदन में भी कोई इसी किस्म की बात की थी। सुनिए इसहाक डार साहब और वजीर आजम साहब ने इस बारे में क्या कहा कि वजीर आजम के खिलाफ कोई केस मौजूद नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ का किसी जगह पे ना पनामा पेपर्स में नाम है, ना किसी कंपनी में नाम है। मैंने JIT के मेंबरान को भी कहा था, मैंने कहा कि आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मामला है? कोई करप्शन का केस है, कोई कमीशन का केस है, किसी ठेके में पैसे लिए हैं, वो सरकारी रकम का कोई खुर्द बुर्द है, सरकारी खजाने की कोई लूट खसूट है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद इसहाक डार साहब को बहुत कुछ याद करवाने की जरूरत है कि आखिर वजीर आजम पाकिस्तान पर इल्जाम क्या है। बेहतर होता वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 5 रुकनी बेंच ने खुद पढ़ लेते, अगर याद नहीं तो उनको थोड़ा सा याद करा देते हैं कि इस फैसले में बार बार क्या बात की गई। जस्टिस आसिम सईद खोसा साहब लिखते हैं, इसके लिए कानूनदान होने की जरूरत नहीं कि एक आम आदमी भी यह नतीजा निकाल सकता है कि कौम को या अदालत को जो लंदन प्रॉपर्टी की खरीदारी के बारे में कहा गया वो सच नहीं था। जस्टिस गुलजार साहब का भी यही मानना है कि यह सब एक समझदार आदमी को इस बात पर आमादा करने के लिए काफी है कि वजीर आजम ने अपनी वजाहत देते हुए ईमानदारी नहीं दिखाई। He wasn't honest when he was answering questions. जस्टिस एहसन साहब ने अखज़ किया कि हुसैन नवाज और हसन नवाज के कोई जराए आमदन नहीं थे जिनसे वो ये असासे खरीद सकते। मुतलका शख्सियत नवाज शरीफ साहिब ही बनते थे और ये आज भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। जस्टिस खोसा अपने इख्तलाफी नोट में कहते थे कि बहुत मुमकिन है कि ये फ्लैट वजीर आजम पाकिस्तान ने खरीदे हों, यानी बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी फ्लैट खरीदे हों, लेकिन उनकी मिल्कियत अपने बेटे हुसैन नवाज के नाम रखी हो और इस तमाम अमल के दौरान वो ईमानदार नहीं थे और हकाइक को मुख्तलिफ मौके पर छुपाते रहे। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने अपने इजाफी नोट में कहा, यह भी नहीं मान सकता कि लंदन फ्लैट्स और सऊदीया की फैक्ट्री का नवाज शरीफ साहब से कोई ताल्लुक नहीं और उनके माली ताल्लुक से भी इनकार मुमकिन नहीं। ये मुख्तलिफ जज साहिबान इन अपार्टमेंट्स और फैक्ट्रियों के बारे में अपने ओपिनियंस, अपने फैसले, अपने जजमेंट्स में देते रहे। जस्टिस आसिम सईद खोसा का कहना था कि वजीर आजम और मुतलका जायदादों के बीच एक नाकाबिले तरदीद ताल्लुक मौजूद है जिसकी किसी भी मरले पर वजीर आजम की तरफ से वजाहत नहीं की गई। यानी ये जो अपार्टमेंट्स हैं मियां साहब, जजेस का बार बार ये कहना है कि ये आपकी मिल्कियत या उसका आपसे ताल्लुक है, ये है आपके ऊपर इल्जाम। जस्टिस इजाजुल हसन साहब का कहना है कि फ्लैट्स के हकाइक को मद्देनजर रखते हुए और हालात को देखते हुए नवाज शरीफ साहब की जानिब से बेनामी ट्रांजैक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी ये बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, ये मुमकिन है कि बेनामी ट्रांजैक्शंस रखी गई थी। जस्टिस अजमत सईद शेख अपने इजाफी नोट में वजीर आजम के जवाबात पर नाला नजर आए। वजीर आजम ने इन फ्लैट्स का कोई जवाब नहीं दिया। वजीर आजम का यह रवैया नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान के लोगों को सच्चाई जानने का हक है, यह लिखा जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने। यानी उनका ख्याल था कि ये जो JIT है या ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये सच्चाई की तरफ कोशिश है। बेंच के रुकन जस्टिस इजाजुल एहसन कहते हैं कि हालात और वाकयात से यह शक उभरता है कि मियां नवाज शरीफ साहब इन जायदादों के मालिक हैं। जस्टिस गुलजार लिखते हैं कि वजीर आजम ने कभी कतर में सरमायाकारी का जिक्र नहीं किया जबकि उनके बच्चों का पूरा केस ही कतर की सरमायाकारी पर खड़ा है। जस्टिस खोसा साहब फरमाते हैं क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था
کہ وزیر اعظم اور ان کے بچوں نے تقاریر ٹی وی انٹرویوز میں قطر کا ذکر نہیں کیا، اور یہاں تک کہ 5 نومبر کو وزیر اعظم اور 7 نومبر کو وزیر اعظم کے بچوں نے عدالت میں جو تحریری بیان جمع کروایا اس میں بھی قطر کا ذکر نہیں تھا، تاکہ نومبر کو قطری خط پیش کر دیا گیا۔ جسٹس گلزار نے تو یہاں تک کہا کہ مبینہ طور پر وزیر اعظم پاکستان نے اپنی 2 تقاریر میں قوم سے جھوٹ بولا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا لکھتے ہیں وزیر اعظم اور ان کے بچوں کی کہانی میں نہ صرف تضادات تھے بلکہ وزیر اعظم کے قوم سے خطاب، قومی اسمبلی میں خطاب اور عدالت میں جمع کرایا گیا بیان بھی آپس میں میل نہیں کھاتا۔ یہ وہ تمام آرگومنٹس ہیں جو مختلف جج صاحبان نے لکھے۔ اب کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیس کیا ہے؟ حضور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آخری چند جو صفحات ہیں جو عدالت کا فیصلہ ہے اس میں یہ تمام سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں کہ برائے مہربانی یہ بتا دیجئے گلف سٹیل مل کہاں سے آئی، اس کی سیل کب ہوئی، اس کی لائبلٹیز کیسے ختم کی گئیں، قطر اور یو کے کہاں سے پیسے آئے سارے، یہ سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں، اس معزز عدالت نے پوچھے ہیں اور اس کے لیے جے آئی ٹی بنائی گئی۔ بڑی دلچسپ بات کہ وہ آج بھی سوچ رہے ہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں، یہ سب کچھ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں کہا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ان کی ٹیسٹیمنی ہے اٹ از ٹریش۔ کیا کہا اسحاق ڈار صاحب نے، ذرا سن لیجیے۔ ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں، ڈار صاحب نے کہا کہ اس کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے، اٹ از ٹریش۔ میں چاہتا تھا ذاتی طور پہ کہ اسحاق ڈار صاحب سے یہ سنوں یا وہ یہ کہتے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹا بولا گیا ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے صرف کہا کہ اس کی ایویڈینشری ویلیو کوئی نہیں، یعنی اس کی عدالت کے سامنے اہمیت کوئی نہیں اس بیان کی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ یہ جھوٹ تھا یا صرف یہ کہ یہ عدالت میں استعمال نہیں ہو سکتی؟ صاحب نے بھی کی، ذرا انہوں نے کیا کہا جے آئی ٹی کے سامنے وہ بھی سن لیں۔ حیرت کا اظہار تھا ان کی جانب سے کہ کیا سوال پوچھے جانے، سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ سوال ضرور پوچھا جے آئی ٹی سے کہ مجھ سے آپ یہ سارے سوال پوچھ رہے ہیں، مجھ سے آپ سارے ڈاکیومنٹس مانگ رہے ہیں، مجھے آج کم سے کم میرا اتنا حق ہے کہ میں پوچھوں کہ میرا قصور یا جو کوئی الزام ہے وہ بھی بتا دیں کہ میرے پہ الزام کیا ہے جس کے لیے مجھے 5-5 گھنٹے 7-7 گھنٹے بلایا جا رہا ہے۔ یہ جو سمنس کا جمعہ بازار لگایا ہوا ہے، دن رات سمن ایشو کر رہے ہیں، کم سے کم الزام بھی بتا دیں کہ کیوں سمن ایشو ہو رہے ہیں، کیوں پوچھ گچھ ہو رہی ہے، مجھے برطانیہ سے بلا کے مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں۔ الزام تو آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیتے کہ کیا کیس ہے اور آپ کے بارے میں جج کیا کہتے تھے اور آپ سے سوالات کیا پوچھے جانے ہیں۔ یہ حسن نواز شریف صاحب کے بارے میں جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کہتے ہیں حسن نواز نے 1999 میں بی بی سی کے انٹرویو ہارڈ ٹاک میں بتایا کہ وہ ان اپارٹمنٹس میں بطور کرایہ دار رہتے ہیں جو کرایہ پاکستان سے آتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی والدہ کے گارڈین کے انٹرویو میں فلیٹس بچوں کی پڑھائی کے لیے خریداری کے دعوے کی نفی کی، اپنے والد کے دعووں کی نفی کی کہ جنہوں نے کبھی ان فلیٹس کو رینٹ پر نہیں لیا۔ انہوں نے قطری خط کی نفی کی جو کہتے ہیں کہ بغیر کسی کرائے کے یہ فلیٹس شریف خاندان کو دیے رکھے۔ یہ بات قطری خط کہہ چکا ہے۔ جسٹس کھوسا پوچھتے ہیں کہ حسن نواز نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ وہ 1999 میں کچھ کماتے نہیں اور اسٹوڈنٹس کی طرح رہتے ہیں، جبکہ ان کے بھائی حسین نواز کا 2016 میں یہ دعویٰ تھا کہ حسن نواز 22 سال سے لندن میں کاروبار کر رہے ہیں، جس کے حساب سے حسن نواز 1995 سے کاروبار کر رہے تھے۔ والد نے 2016 میں کہا کہ 2005 میں جدہ کی فیکٹری کی فروخت سے حاصل سرمایہ کو بچوں حسن اور حسین نے کاروبار کے لیے استعمال کیا۔ پھر 1994-95 میں کاروبار کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا؟ 1999 میں جو طالب علم تھا 2001 میں فلیگ شپ کمپنی کا مالک کیسے بنا؟ یہ سوال ہے آپ سے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کہتے ہیں وزیر اعظم کے بیان کے 2005 میں جدہ کی فیکٹری کی فروخت سے حاصل سرمایہ سے بچوں نے کاروبار کیا، لیکن حسن نواز کے کاروبار کا برطانوی ریکارڈ اس دعوے کی نفی کرتا ہے، جو وہاں 2001 سے کاروبار کر رہے تھے۔ یعنی کلیم ہے 2005 کی فیکٹری بکی، 2006 میں کاروبار ہوا، لیکن یہ ان کا اپنا کاروبار 2001 میں شروع ہوتا ہے۔
جسٹس گلزار اختلافی نوٹ میں حسن نواز کے انٹرویو کا پوسٹ مارٹم کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ حسن نواز سے 1999 میں بی بی سی کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں میزبان ٹم سیباسٹین نے بار بار سوال کیا کہ ان فلیٹس کی ملکیت کس کے پاس ہے، لیکن حسن نواز نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اس سوال کے لیے مناسب شخصیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان سے متعلقہ سوال ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بات کا جواب دینے سے کیوں بچا جا رہا تھا کہ اصل ملکیت کس کی ہے۔ یہ نہیں مانا جا سکتا کہ حسن نواز اتنے معصوم تھے کہ 6 سال تک جن فلیٹس میں وہ رہائش پذیر رہے اس کے مالک کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ معصومیت کی بھی حد ہوتی ہے، وہ فلیٹ کے مالک کا نام لے سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہاں تک کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ فلیٹ ان کے والد نے غیر قانونی طور پر ان کے خریدے تو اس کی تردید کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کا بھی واضح جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اعجاز الاحسن صاحب پوچھتے ہیں کہ فلیگ شپ کمپنی کا قیام 2001 میں وجود میں آیا جب حسن نواز کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا اور آنے والے سالوں میں پراپرٹی کے کاروبار کے لیے مزید کمپنیاں بھی قائم کی۔ ان کمپنیوں کے قیام کے لیے فنڈنگ کے ذرائع پراسراریت کے سایوں میں چھپے رہے۔ آج یہ کیس جے آئی ٹی کے سامنے کیوں ہے؟ یہ بڑا سوال پوچھا جاتا ہے۔ میں مہمانوں کا بھی تعارف کرا دیتا ہوں، لیکن میں اس کو بتاؤں گا کہ کیا عمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسد عمر صاحب اور شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ آج یہ کیس جے آئی ٹی کے سامنے کیوں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر یا ایس سی سی پی ہینڈل کرتے، لیکن جسٹس آصف سید کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک طاقتور اور تجربہ کار وزیر اعظم اپنے وفاداروں کو اداروں کا سربراہ بنا دے جنہیں کرپشن جیسے سنگین معاملات کی انکوائری کرنی ہوگی تو وہ ایسی کسی بھی انکوائری کو ناممکن بنا دیں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ شاید عدالت کو یہ کیس نہیں سنا، 184(3) کے تحت کیس نہیں سننا چاہیے تھا، لیکن یہ آصف سید کھوسا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں سنا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت، احتساب اور قانون کی بالادستی کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک بھی دن کی مہلت نہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ نظام ایسا ہے جو ان سے سوال نہیں پوچھ سکتا۔ اسد عمر صاحب، ایک تو معصومیت بڑی اچھی ہے کہ ہمارے پہ کیس کیا، اب یہ تو سارے کیس سامنے لکھے ہوئے ججوں نے جو بار بار لکھا ہے آپ کے سوال سارے، یہ سوال کیس نہیں ہے کیا؟ اچھا کاشف، سب سے پہلے تو میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈار صاحب نے آج باتیں کی اور عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے جو کہا، جس وقت انہوں نے اپنی میڈیا ٹاک شروع کی تھی، عمران خان جتنے بڑے سیاسی لیڈر تھے، جو ان کا سیاسی قد کاٹ تھا، جب میڈیا ٹاک ختم ہوئی تو وہ تو وہیں کا وہیں برابر تھا، لیکن ہماری نظروں کے سامنے آج ڈار صاحب جب وہ میڈیا ٹاک ختم کی اس وقت تک ان کا قد ایک بونے کے بھی برابر نہیں رہ گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خود ایاز صادق کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی تعجب ہوا کہ اسحاق ڈار کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ میڈیا کے اینکرز کی ٹویٹ دیکھ لیں، سب لوگ جو ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا جو اٹیک آج عمران خان کے اوپر آیا ہوا تھا، اور ایسی توبہ توبہ توبہ، دوسرے اپنی بیٹیوں کی ان کو حرمت کا اتنا خیال ہے جو ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے، وہ کسی اور خاتون کے بارے میں اس کو یہودی بیوٹی کہہ کے ریفر کرتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ کے یہ سیکھتے ہیں ڈار صاحب آپ؟ یہ کر کیوں رہے تھے؟ وہ کر اس لیے رہے تھے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستانی قوم یہ بھول جائے کہ اس پورے کیس کا عمران خان سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پینما کے انکشافات جو ہیں وہ آئی سی آئی جے کے پیپرز کے تھرو کیے گئے، پاکستان میں آئی سی آئی جے کے نمائندے آپ کے پروگرام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مزید اس کی تفصیلات اگر آپ چاہتے ہیں، عوام چاہتی ہے تو ان کو بتا دیں گے کہ یہ کس طریقے سے آشکار ہوئے، دنیا کو کیسے پتا چلا۔ دنیا میں درجن سے زیادہ ممالک کے اندر انویسٹیگیشنز کھلی، 2 وزیر اعظم فارغ ہو گئے، کیا کیا وزیر اس کے اوپر چلے گئے اور ابھی بھی چل رہی ہیں۔ دوسری چیز وہ چاہتے ہیں بھول جائیں کہ جے آئی ٹی عمران خان نے نہیں بنائی، یہ سپریم کورٹ کے بینچ نے بنائی جناب، اور یہ وہ جی آئی ٹی ہے جس کے بننے پر آپ نے صرف مٹھائیاں نہیں بانٹی، صرف وزراء نے اور درباریوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی، خود شہباز شریف صاحب نے بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے میاں نواز شریف کو مٹھائی کھلائی، اتنی خوشی تھی۔ یہ وہ جی آئی ٹی ہے، یہ جو پوچھنے کی یہ ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے سب بتایا نا، ڈار صاحب کا حافظہ بھی بڑا تیز ہے اور وہ ٹیکنیکل باتیں بھی سب سمجھتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں۔
وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ایک اس کو ذاتی اٹیک بنا کر عمران خان سے توجہ ہٹا دی جائے پورے کیس سے. لیکن جو بنیادی چیز تھی وہ آپ نے بھی پکڑ لی, وہ مجھے بھی نظر آ رہا تھا. جو اصل بات تھی, ان کو بلایا گیا تھا کیونکہ حقیقی منی ٹریل اس کی ڈار صاحب کا اعترافی بیان ہے جس کے اندر تمام تفصیلات وہ لکھ کر لیکن آپ کو یہ شازیہ بی بی, میں ذرا بریف سوال, اس کے بعد میں بریک کے بعد ذرا مزید جسٹ الاؤ می ٹو کمپلیٹ, یہ میں صرف یہ کمپلیٹ کر لوں آخری پارٹ, کہ وہ انہوں نے جس طرح آپ نے کہا بار بار وہ صرف یہ کہتے رہے ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے ججز کے لحاظ سے, ایویڈینشری ویلیو, انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر سچ نہیں لکھا ہوا تھا, بلکہ جب پوچھا گیا, جب جرنلسٹ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایڈمٹ کیا, اعتراف کیا کہ ہاں میں نے بہوش و حواس اپنی مرضی سے, دباؤ سے نہیں, اپنی مرضی سے اپنے وکیل کے مشورے پہ سائن کیا تھا. تو انہوں نے تو آج اعتراف کر دیا, آج تو وزیر اعظم کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے چلے گئے اسحاق ڈار صاحب. شازیہ بی بی, آپ کو لگا کیونکہ ڈار صاحب کی پیشی تھی آج, انہوں نے کہا کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں. ایویڈینشری ویلیو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جی میں نے یہ کام, میرے پاس یہ جے آئی ٹی یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے پہلے 600 صفوں کی کوئی ویلیو اس طرح ہے نہیں, کیونکہ ورڈکٹ آف دا کورٹ تو وہی 2-3 صفوں کے اوپر مشتمل. ان کا یہ کہنا کہ یہ ٹریش ہے کیونکہ یہ عدالت میں استعمال نہیں ہو سکتی, جو ان کی 164 کا بیان ہے ان کا, انہوں نے کہیں اس کی صحت سے انکار نہیں کاشف صاحب ان کی صحت سے انکار نہیں کیا اس بیان کی. کاشف صاحب اگر میں اس پہ کچھ ایڈ کر لوں, تھوڑا سا آڈیو کا ایشو ہے, بٹ آئی کین میک آؤٹ آپ کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں آج جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان تھا, اس سے ہٹ کر اگر آپ ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں تو وہ بھی بڑی دلچسپ تھی, اور جس طریقے سے آج ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور جس طریقے کا ان کا ایک رویہ تھا بات کرنے کا, عموماً نواز لیگ کے جو وزراء ہیں ان میں قدراً ان کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ بہتر سمجھا جاتا ہے, لیکن آج وہ جس بوکھلاہٹ کا شکار تھے اس سے یہ عیاں تھا کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. آپ نے بہت اچھا کیا کہ قوم کو اپنے پروگرام کے توسط سے ایک بار پھر آگاہ کیا کہ تمام چیزیں کیا ہوئی ہیں. اس میں کاشف عباسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اس میں یہاں موجود مہمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ ایک ایسا سکینڈل ہے جو سامنے آیا, جس کا ہاتھ ہے وہ بیٹھے ہوئے ادھر ہی, فکر نہ کریں شازیہ بی بی, جن کا ہاتھ ہے وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے, جن کا ہاتھ ہے نا اس سارے معاملے میں, عمر چیمہ صاحب وہ بیٹھے ہوئے یہیں پہ. عمر چیمہ صاحب نے تو کوئی معصومانہ غلطی کر دی ہوگی, کوئی اتنی بڑی ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے. جس غلطی کا پردہ فاش کرنے کی یہاں کوشش کی جا رہی ہے, میں سمجھتی ہوں اس کی تہ تک کیونکہ یہاں کے ادارے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے یہ بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے, پریشانی نظر آ رہی ہے. اور احتساب کا عمل آج بھی رکا, کاشف مجھے صرف ایک بات مکمل کر لینے دیجئے, اگر احتساب کا عمل آج بھی رک گیا تو پھر ایک ذہن میں پنجابی کا شعر ہے جو اگر میں غلط ہوں تو درست کیجئے گا, کہ ماڑے دی مر گئی ماں کوئی نہیں لیندہ نا, تگڑے دا مر گیا کتا سارا پنڈ نہیں ستا. تو یہ ان کی نیندیں اس وقت جو ہیں وہ کہتے ہیں میں اس میں ایڈ کر دوں, کہتے ہیں ایس ایچ او دی مجھ مر گئی, پروگرام انفارمیٹیو کریں گے تو قوم کو اور سمجھ آئے گا کہ یہ کتنی بڑی چوری ہے. ٹھیک, اس میں ایک پنجابی کی مثال بھی ہے کہ ایس ایچ او کی مجھ مر گئی تو پورا پنڈ آیا سی, ایس ایچ او آپ مر گیا تو کوئی بھی نہیں آیا. تو میں ایک بریک لیتا ناظرین, بریک کے بعد عمر, یہ کیا, یہ درجہ حرارت, کیونکہ یہ پینک ہے, رائٹنگ آن دا وال ہے, ان کو لگتا ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ بریک لیتا ناظرین, بریک بعد عمر سے پوچھتے. ویلکم بیک ناظرین. عمر چیمہ صاحب, اس میں کتنی سازش ہے آج کل, میں یہی سن رہا ہوں, سعد رفیق صاحب بھی آ کے کہہ رہے ہیں اور جی بڑی سازش ہوگی ہمارے خلاف, عابد شیر علی صاحب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں, کرمانی صاحب نے تو جے آئی ٹی اور سازش اور بین الاقوامی فورس سب اکٹھے ہو گئے ہیں, پاکستان کو ڈیٹیل, یہ آپ اتنی بڑی سازش کا حصہ بن گئے. کاشف ویسے وہ پوچھنا فرض ہے بھائی. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ پاناما پیپر, میں جتنا جانتا ہوں, یا تو نا کہ آپ یہ کہیں جی کہ ٹوٹلی اٹ واز ٹوٹلی فارن, ٹھیک ہے, میں اس میں انوالو تھا, میری تمام ریکارڈ تک ایکسیس تھی, پاکستان تک اپنے آپ کو محدود کرنا میری چوائس تھی, ٹھیک ہے. مجھے کسی نے کسی سٹیج پہ یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا پرائم منسٹر ہے, اس کو ضرور پکڑنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو کچھ اس میں چیزیں آئی ہیں, نہ اس میں سے کوئی ایک چیز زیادہ کی گئی ہے نہ کوئی کم کی گئی ہے, لہذا اس میں سازش نہیں ہے.
پرابلم یہ ہوتا ہے جواب کہ جب آپ قابو آ جاتے ہیں تو اس ٹائم آپ سازش کہہ دیتے ہیں. انفارمیشن سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ جتنی چاہے سازشی تھیوری لے آئیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن کے ساتھ کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے, اس کا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. اگر یہ صرف سازش کہنے سے یا یہ چیزیں کہنے سے یہ معاملہ چل پڑتا ہے تو ابھی 2 سال ہو رہے ہیں تقریباً. انفارمیشن کے آگے لیک آف انفارمیشن, یا نہیں کہ یہ ہے کہ سازشوں کا نام دے دیں ڈسٹریکشن, ٹھیک ہے, کہ آپ توجہ ہٹائیں. اگر اور نہیں کو مان رہا, کم از کم آپ کے کچھ 4 ووٹرز جو ہیں نا, آپ ان کے ذہن میں یعنی کہ آپ نے ان کو تو مطمئن کرنا ہے نا. آپ خاموش رہیں گے تو وہ پریشان ہوں گے. آپ ان کو ایک نیریٹو دے رہے ہیں کہ آپ اس لائن پر چلیں. اگر آپ کو یہ بات کرتا ہے آپ کہیں گے سازش ہے. ہمارے ملک میں آئی ڈونٹ نو کہ کچھ دنیا کی انوکھی ترقی ہو رہی ہے. ایک سی پیک آ گیا ہے, انڈیا اتنے کئی پروجیکٹ جو ہیں وہ سائن کر چکا ہے. ہمارے پاس ایک سی پیک آ گیا, ہم جو بھی بات ہوتی ہے اس میں سی پیک کو ڈال دیتے ہیں کہ یہ سی پیک کے خلاف سازش ہو رہی ہے. وہ بھی آپ نے کی ہے سی پیک کے خلاف. اسد عمر صاحب, یہ عمر جو ہے نا جن کے ناموں میں کہیں نہ کہیں عمر آتا, بڑی سازشی لوگ ہوتے ہیں کہ مانی صاحب بھی آپ کی کسی بات میں سازش ڈھونڈ رہے تھے. اب اسد عمر صاحب کے اوپر بھی الزام ان پر تو نہیں ہے بیچارے, اس کو ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. کہتے سٹوری ٹھیک تھی, اس کے بعد جو ہوا وہ سازش ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دے سی واٹ از ہیپننگ, ہو کیا رہا ہے یہ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کیس ان کے خلاف جا رہا ہے, ان کے پاس جواب نہیں ہے, تو نیریٹو بنا رہے ہیں اگلے جو ہو رہا ہے وہ بالکل جو ابھی جو عمر چیمہ کہہ رہے تھے نا, وہ بالکل سادہ سی بات یہی ہو رہی ہے. دیکھیں جو قانونی پروسیس ہے وہ عمل چل رہا ہے اور وہ اپنے اختتام پذیر ہونے والا ہے. جس طرح وہ جا رہا ہے تقریباً سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا اختتام کیا ہونا ہے. تو انہوں نے اب قانونی جنگ لڑنا چھوڑ دی ہے. اب وہ ایک سیاسی بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں 2 چیزیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف تو وہ یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے پاکستان کے خلاف. دوسری طرف وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, پاکستان کی فوج جو ہے, وہ یہ سازش کر رہی ہے. تو یہ دونوں جو بیانیے ہیں وہ ایک ساتھ چلائے جا رہے ہیں. کسی دن یہ مہربانی کر کے ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ کیا پاکستانی فوج اس بین الاقوامی سازش کا حصہ بن کے پاکستان کی ترقی کے خلاف سازش کر رہی ہے؟ نہیں سر, انہوں نے پہلے یہ کیا کہ موسیک فونسیکا کا جو ریکارڈ تھا نا, وہ پاکستانی فوج نے اپنے میڈیا سیل کے ذریعے نکالا, اس کو انہوں نے ایک انٹرنیشنل کنسورشیم کو دیا, عمر چیمہ کو اس کا حصہ بنایا اور کہا جاؤ اس کی سٹوریاں کرو جا کے. انفارچونیٹ بات یہ اور عمر چیمہ کو حصہ اس لیے بنایا کہ تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ آئی ایس آئی کا آدمی ہے. اگر اے آر وائی کا کوئی بندہ ہوتا تو یقین مانے, اگر اے آر وائی کا کوئی بندہ ہوتا انہوں نے کہنا تھا یہ بھی سازش کا حصہ ہے, یہ بھی اس کے اندر ملے ہوئے ہیں, یہ سارے اکٹھے ہوئے. اچھا اب جو ہے اب ایک چیز اس میں رہ گئی تھی. آپ نے اتنی ساری چیزیں ہوئی نا, آج اتنا بولا گیا ہے کہ اس کو سب کو احاطہ کرنا بھی مشکل ہے. آپ نے حسن نواز کی باقی تو باتیں درست بتا دی تھی. ایک چیز اس میں آپ کہنا بھول گئے, انہوں نے بڑی آج بات کی ریگولیٹر کی, کہ ریگولیٹر نے میرے سے تو کوئی سوال ہی نہیں پوچھا ہے اور میرے لیے کیوں بار بار مجھے یہاں پہ بلاتے ہیں. جناب سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 2011 میں خط لکھا برطانیہ کی فائنینشیل اتھارٹیز کو. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ چودھری شوگر مل جو شریف خاندان کی شوگر مل ہے, جس کے ڈائریکٹر میاں صاحب خود بھی ہیں یا ایٹ لیسٹ اس وقت تھے, اب مجھے نہیں پتا کہ آج ہیں یا نہیں ہے, اس وقت تھے, وہ منی لانڈرنگ میں ملوث نظر آتی ہے. پرائما فیسی ہمیں ایویڈنس نظر آ رہا ہے. پھر انہوں نے نام لکھے کہ کون کون اس کے اندر ملوث ہے منی لانڈرنگ کے اندر, یا کم سے کم جن کے اوپر شک ہے منی لانڈرنگ کا. اس میں حسن نواز صاحب کا نام ذاتی طور پہ لکھا گیا. اچھا یہ کون سا کیس ہے؟ یہ وہی کیس ہے جس کو ایک کنسپیریسی بول دیں یا ایک مینج کرنے کے لیے جے آئی ٹی نے لکھ کر یہ دیا کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن والوں نے بیک ڈیٹ کر کے کیس کلوز کروایا ہے. وہ کیس یہی والا ہے جس میں حسن نواز کے اوپر مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ کا شک کا اظہار کیا گیا تھا. کسی دنیا کے ملک میں ایسے چیئرمین کے ساتھ کیا ہوگا جو ٹیمپر کرے ریکارڈ کو؟ ٹھیک کیا کیس غلط ہوا, علیحدہ بحث ہے. 2013 میں بند ہوا یا نہیں ہوا, کیا اس کو گھر جانا, اس کے خلاف کرمنل کیس بنے گا کہ نہیں بنے گا جناب دنیا کے کسی ملک میں؟ سر آپ بالکل صحیح, اور اسی کیس کے بارے میں یہ اتنا زبردست کیس ہے نا, یہ ہر جگہ سے آپ کو سنائی, اس کی بازگشت آپ کو سنائی دے گی. 1 دسمبر کی میٹنگ ہوئی پچھلے سال قائمہ کمیٹی فائنانس کی قومی اسمبلی کی. میں نے اس میں سوال یہی والا اٹھایا, میں نے کہا بھائی اس کا کیا ہوا, وہ خط لکھا گیا تھا, اس کا جواب کیا آیا؟ تو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کہا کہ لندن سے تو ہمیں جواب موصول نہیں ہوا, لیکن چودھری شوگر مل نے ہمیں ایک جواب لکھا جس سے مطمئن ہو گئے. اب آپ سوچیں مزے کا خیز بات کہ جس کے اوپر شک تھا منی لانڈرنگ کا, انہوں نے جواب لکھا, مطمئن ہو گئے. میں نے کہا یار اتنا زبردست جواب تھا, ہر یہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے ساتھ شیئر کر لیں, آپ کو پتا ہے یہ قانونی حق ہے قائمہ کمیٹی کا. انہوں نے کہا ہمیں لیگل
اوپینین لینا پڑے گا کہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں. 7 ماہ گزر چکے ہیں, سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے حجازی صاحب جو بیٹھے ہوئے لیگل اوپینین کے اوپر, نہ وہ قومی اسمبلی کو جواب دیتے ہیں, جے آئی ٹی کے ساتھ وہ بیک ڈیٹ کر کے چینج کرنے کی. اگر یہ کرمنل ایکٹ نہیں ہے تو پھر کرائم کیا ہوتا ہے یار؟ شاہ جی ابھی مسئلہ یہ, میں نے آصف سید کھوسا صاحب کے فیصلے سے ایک چیز پڑھ کے بتائی تھی. انہوں نے کہا ہم نے یہ کیس اٹھایا کیوں ہے, اس لیے اٹھایا کہ ایسے چیف ایگزیکٹو یا ایسے ملک میں جیسے پاکستان ہے, اس میں جو بھی وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ اپنے ملازم تو انہوں نے نہیں کہا, لیکن میں کہہ دیتا ہوں اپنے خاص لوگ جو ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے ان کو جا کے اداروں کا سربراہ بنائیں گے, اور ایسے ادارے ان کے خلاف کبھی کارروائی نہیں کرتے. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایسا لگے گا کہ یہ وزیر اعظم قانون سے اوپر ہے, اس لیے ہمارا خیال تھا کہ ہمیں یہ کیس سننا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں جی میرے سے ریگولیٹر نے سوال نہیں پوچھا, اور ریگولیٹر نے اپنی نوکری سے جانا ہے آپ سے سوال پوچھ کے. آپ سے کون سوال پوچھ سکتا ہے اس ملک میں؟ دیکھیں کاشف صاحب, بہت بنیادی بات ہے, لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے, اسے ایک مثال بنانے کے لیے اگر ایک ایسا قدم اٹھایا گیا کہ اس ملک میں جہاں باتیں بہت ہوتی ہیں احتساب کی, سچے جھوٹے بھی ہم نے دیکھے یہاں پر کیسز بنائے جاتے ہیں, پولیٹیکل اختلافات پر بھی کیسز بنائے جاتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا کیس تھا جو کسی سیاسی جماعت نے دوسری سیاسی جماعت کے حوالے سے نہیں بنایا تھا. یہ ایک انٹرنیشنل سطح پر چیز سامنے آئی تھی, اور پاکستان کو بھی ان ممالک کی طرح موقع ملا کہ ہم بھی انصاف کے تقاضے احتساب کی روح سے پورے کریں. میں آپ کو سیکھی سنانا چاہتا ہوں, اس میں یہ ایڈ کر لیجئے گا, دیکھیں تو بہت بہتر اپرچونٹی تھی. جی یہ ذرا سن لیجئے گا, ہم نے ایک تھوڑی سی کمپائلیشن آپ کے لیے کی ہے, وزراء کے بیان بمقابلہ فیملی کے بیانات. ذرا سنیے گا کہ کیوں شک ہو رہا ہے, کیوں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, ذرا یہ سن لیں. بے فیئر میں اور پارک لین میں گھر ہے, جی وہ حسن کے نام. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. میں 1996 میں میاں صاحب کے ان جو 2 فلیٹس ہیں ان میں گیا بھی. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے, لائیں دکھائیں, اس کا کوئی پروف لائیں. جی شاہ جی, ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا 3 فیملی ممبرز ہیں اور 3 وزیر ہیں. تینوں وزیر کہتے ہیں پراپرٹی ہماری ہے, تینوں بچے کہتے ہیں ہماری نہیں ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ جو میں بات کر رہی تھی یہ چیزیں اسی کو سپورٹ کرتی ہے کہ اس طرح کے بیانات بھی ان کے آئے ہیں, حالیہ تو کچھ زیادہ ہی آئے, لیکن ایک عرصے سے کچھ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جن کا تعلق پاکستان سے وہ کبھی نہ کبھی لکھتے بھی رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ نواز لیگ کا یہ شیوا رہا ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ قانون کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, اور یہ ایک پوری پریکٹس ہے کہ اس میں یہ ادارے تباہ کر دیتے ہیں, اداروں کو ختم کر دیتے ہیں. اس سے ان کو کوئی واسطہ نہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے یا اداروں کی کیا اہمیت ہے. آج یہ باتیں کرتے کہ پاکستان کی ترقی رک جائے گی اگر ہمارا احتساب ہوگا, اس سے بڑا بھونڈا مذاق یہ نہیں کر سکتے اس ملک کی قوم کے ساتھ. اور اب جس رخ میں ہم چل پڑے ہیں, اور جو ہمارے خدشات تھے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کہتے تھے کہ جی ان کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں وہ انویسٹیگیشن کیسے کریں گے. اور جب ان جج صاحبان نے 5 ججوں نے جب یہ کہا کہ یہ دیکھیں, کسی نے مجرم کہا, کسی نے ملزم, کسی نے نہیں کہا معصوم ہے. جنہوں نے مجرم کہا انہوں نے کہا یہ تو مجرم ہے, ان کو تو ڈی نوٹیفائی کریں, اور جنہوں نے ملزم کہا انہوں نے کہا تھوڑی چھان بین اور کر لے, لیکن انہوں نے بھی معصوم نہیں کہا. تو یہ تو ایک بڑا صاف شفاف فیصلہ ہے, جس کو سمجھنا ہو وہ سمجھ سکتا ہے. پھر بھی چلے جے آئی ٹی بن گئی, جس پر ہم کہتے تھے کہ شاید وہ معاملات حل نہیں ہو پائیں گے اس جے آئی ٹی سے, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں, کبھی تھریٹن کر رہے ہیں, کبھی کسی کی بیٹی کے لیے برا بات کر رہے ہیں, کبھی کسی کی بیوی کے لیے بری بات کر رہے ہیں. عورتوں کو سافٹ ٹارگٹ نواز لیگ نے ہمیشہ سمجھا ہے, لیکن آج مکافات عمل ہے کہ نواز شریف صاحب کی اپنی بیٹی جو ہے وہ اپنی بیٹی ہونے کی حیثیت میں نہیں, اس پورے کیس کی ایک کڑی بن کر سامنے آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو دوسروں کی ماں, بہن, بیٹی کی عزت کر دینی چاہیے, خواتین کی رسپیکٹ سب کو کرنی. بالکل, لیکن نواز لیگ کا شیوا آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے زمانے سے اٹھا کے تاریخ میں جانتا ہوں ہینڈل کرتے ہیں. I know the history جو پی ایم ایل این کی ہسٹری رہی ہے خواتین کے بارے میں.
عمر صاحب یہ جو جس طریقے سے اداروں کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے, کچھ ادارے تو ظاہر ہے ان کے بھی کہا گیا, جس طرح آئی ایس آئی کے بارے میں فوج کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ دی گئی انہوں نے کہا وہ ٹیکنیکل ایویڈنس تھا, یعنی فونز کی بگنگ ہو رہی ہے. یہ تو پاکستان میں پرانی ایک بات غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, اداروں کو اس سے باہر رہنا چاہیے. لیکن جس طرح ایس سی سی پی میں ہوا, یہ بھی تو ایک دوسری مثال ہے کہ کس طرح ادارے آپ کے حق میں کام کرتے ہیں, کس طرح نیب کام کرتے ہیں, یہ آپ کے حق میں کام کریں. اس کی کسی کو تکلیف نہیں ہے کہ یہ ادارے جو ہماری حمایت کر رہے ہیں, ہمارے خلاف کیس چلانے کو تیار نہیں, اس کا کیا کریں گے سر؟ دیکھیں, جب جی آئی ٹی بننے پہ وہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, ان کا یہ خیال تھا نا کہ ایس سی سی پی یا نیب والے اپنے لوگ جو ہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, تو بس آپس میں بات چیت ہوگی اور وہ بھی سمجھتے ہیں انہوں نے کیا پوچھنا ہے, ہمیں بھی آئیڈیا ہے کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے, اور پھر ہم کہیں گے جی کہ ہم ایک دفعہ پھر اسی پروسیس سے گزرے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ, میرے جی آئی ٹی پر اعتراضات ضرور ہیں, لیکن کیا ان کے پاس کوئی جواز بنتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا؟ آپ کے پاس 5 سال آئے ہیں, آپ نے ادارے بنانے کی کیا کوشش کی ہے؟ آپ تو ابھی تک اکاؤنٹیبلٹی کا بل بھی پاس نہیں کر پائے. تو آپ اس کو بھی مکافات عمل سمجھ لیں, آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے کچھ نہ کرنے کی سزا ہے کہ اگر آپ اداروں کو انڈیپینڈنٹ کر دیں تو کم از کم وہ لوگ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو آپ ان سے بچیں. آپ تو وہ بھی نہیں کرتے. میں یہ کہا, اور میرا یہی کہنے کا ہمارا مقصد تھا کہ اگر آپ نے آج ادارے بنائے ہوتے, سپریم کورٹ میں لکھا سپیکر نے اپنا کام نہیں کیا, نیب نے اپنا کام نہیں کیا, ایس سی سی پی نے اپنا کام نہیں کیا, ایف بی آر نے اپنا کام نہیں, کیونکہ کوئی اپنا کام نہیں کر رہا اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑا. اچھا, یہ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ایک اداروں کا کام کیا ہوتا ہے, یعنی کہ جو بھی کوئی کام کرنے لگے اس کے آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے جی کہتے ہیں جی کہ آپ کا تو کام ہے یعنی کہ آپ اپنے دھیان سے کام کریں, ورنہ آپ کے پر کترنے پڑ جاتے ہیں, ناخن کاٹنے پڑ جاتے ہیں, یہی پرابلم ہے. اچھا, مجھے ویسے ٹیمپرنگ سے زیادہ, یعنی کہ ٹیمپرنگ کا یعنی کہ وہ یہ ہے کہ ڈیپینڈ کہ کون کہہ رہا ہے, یعنی کہ ہم کہتے ہیں ٹیمپرنگ, وہ کہتے ہیں جی کہ جو لیبس ہے کہ ایک کیس جو ہے 2013 میں بند ہوا اور ہم نے ایک, لیکن بیک ڈیٹڈ لیٹر آپ نہیں لگا سکتے. نہیں دیکھیں نا, یعنی کہ آپ وہ یہ لیبس ہے نا. میں نے یہ کہا, میرا یہ ماننا ہے کہ چلیں کنسیڈ کر دیا کہ 2013 میں کیس ختم ہوگا, کنسیڈ کر دیا, مان لیتے ہیں وقتی طور پہ. کیا آپ بیک ڈیٹڈ لیٹر لگا سکتے اس میں؟ آپ میں کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو بھی چھوڑیں نا, یعنی کہ آپ نے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ کیس جو ہے وہ کلیئر تھا اور اس ٹائم وہ نہیں کر سکے, لیکن جو بات یہ اسد عمر صاحب کر رہے ہیں نا, یہ میرے لیے نہیں ہے. کون سے؟ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ یو کے سے جواب نہیں آیا, اور یہ چودھری شوگر مل کا جواب اور شادیہ مری صاحبہ کی گورنمنٹ, ٹھیک ہے, اسی دوران یہ کیس بھی کلوز ہوا ہے نا. نہیں, 2013 میں کہتے ہیں الیکشن جب وقت ہوا ہے, نتیجہ آیا, اس ٹائم کلوز ہوا. یہ چلیں نہیں کہ آپ, لیکن یہ 2013 میں میرا خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. 2013 مارچ میں تو الیکشن ہو گیا, مارچ میں حکومت چلی گئی, مئی میں الیکشن ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے, لیکن وہ چیز جو ہے نا ٹیمپرنگ سے زیادہ, یا کہ لیبس ہے یہ ٹیمپرنگ ہے, اس سے زیادہ یہ چیز امپارٹنٹ ہے کہ آپ نے کیس جس طرح حدیبیہ مل کیس ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی اعتراضات ہیں نا, یعنی کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ کس طریقہ, انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی کویسچن کیا ہے اور انہوں نے نیب کو بھی کویسچن کیا ہے کہ آپ اپیل میں کیوں نہیں آئے. یہ کیس بھی اسی طرح کا ہے, چودھری شوگر مل کا کیس. اگر یہ جو بات بتا رہے ہیں اسد عمر صاحب, تو یہ ایک بڑا سیریس چیز ہے کہ اچھا آپ نے یعنی کہ چودھری شوگر مل کے کہنے پہ آپ نے یعنی کہ ان کی تو پھر کیا اداروں کا یہی کام ہے, یا یہ جے آئی ٹی اس طرح کی چاہتے تھے کہ جس میں یعنی کہ ہم نے جو جواب دے دیا آپ اس کو مان لیں اور بات ختم ہو جائے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آگے ہو رہا ہے. یہ جو بیان بازی ہے کس چیز کی طرف نشاندہی ہے, کس چیز کی نشاندہی کری؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج اسحاق ڈار صاحب بھی اور حسن نواز صاحب بھی عدالت کے جے ٹی کے سامنے پیش ہوئے. شاہ ابھی بھی مجھے آپ تھوڑا سیاسی فورکاسٹنگ کریں. یہ جو ہو رہا ہے, آپ کا خیال ہے کہ بوکھلاہٹ ہے, پینک ہے, شاید خوف ہوگا, جو کچھ ہو رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے؟ آگے چند دنوں میں 10 تاریخ کو رپورٹ بھی جمع ہونی ہے, کیا سین بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا ہونے جا رہا ہے, یا کتنی انریسٹ کریٹ پولیٹیکلی کی جائے گی بیان بازی سے, غصہ بیان؟ کیونکہ میرا ایک اور بھی ماننا ہے, میں معافی چاہتا ہوں سوال ذرا لمبا ہو گیا, جب اسحاق ڈار صاحب بولتے ہیں تو وہ پالیسی ہوتی ہے. اب انہوں نے ایک پیس سیٹ کی ہے باقی پی ایم ایل این کے لیے کہ آپ نے اسی طرح سے بات کرنی ہے. سو یہ کدھر جائے گا معاملہ؟ کاشف صاحب دیکھیں, کیونکہ جس طریقے سے آپریٹ کیا ہے نواز شریف اور ان کی جماعت نے پچھلے 30-35 برسوں میں, اور جتنا مال اکٹھا کیا, جن راستوں سے وہ مال گیا, میں نے آپ سے کہا پہلے باتیں تو ہوتی تھیں لیکن اس قدر کلیئر کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی. اب یوں لگتا ہے کہ نواز شریف, ان کی جماعت اداروں کے پیچھے چھپ نہیں سکتے, تو یہ ایک فیلنگ ہے.
اور کاش کہ یہ اس فیلنگ میں بھی سچائی ہو, یہ فیلنگ سچ ہو سکے. یہ خواہش ہے, یہ میجورٹی پاکستانیوں کی یہ خواہش ہے کہ اب اداروں کے پیچھے چھپنے کا کھیل بند ہونا چاہیے. اس ملک میں ادارے مضبوط ہونے چاہیے, اور یہ ایک موقع ہے اس ملک کی عوام کو مثالی احتساب دکھانے کا. اب جو ادارہ اس عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس لیول پر پہنچنا چاہتا ہے, میرا خیال ہے اداروں کے پاس بھی یہ موقع ہے. صرف ایک عدلیہ کے اوپر سارا اونس نہیں ہے, ہر ادارے پر اونس ہے, ہر ادارے پر ذمہ داری ہے, اور یہ خواہش ہے ہماری. ہم چاہیں گے, ہر پاکستانی یہ چاہے گا. یہ صرف نواز شریف صاحب اپنے اوپر نہ لیں. پینما کیس یا پینما سکینڈل کو ایک سمت سمجھیں, ایک اپرچونٹی سمجھیں, ایک راستہ سمجھیں. ہم چل پڑے ہیں اس راستے پر. اب اس میں نواز شریف صاحب بری ہو جاتے ہیں, اچھی بات ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر کے ہیڈ لائنز لگیں گی جی کہ وہ انوسنٹ ہیں, ان پر یہ سارے الزام جھوٹے. لیکن اگر نہیں ہوتے یا یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں جو لوگ ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں اور اب ثابت ہونے کو جا رہی ہیں, تو میرا خیال ہے یہ بھی پاکستان کے لیے گین ہے. قوم کے گین کی بات سوچیں نا جی. یہ ملک ایک احتساب پسند قوم بن کے ابھرے گی. So that is the gain. یہ ہمارا گین ہے, قوم کا گین ہے. احتساب ہم قوم کے طور پر پروسیس شروع کریں گے, صرف ایک آدمی کا احتساب نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جی, ہونا ہی ایسا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں, اور میں نے شروع سے یہی کہا ہے کہ اگر صرف اس سارے پروسیس کے آخر میں یہ ہو کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں اور وہ سیاست سے باہر ہو جائیں, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ پاکستان میں بدلے, تو یہ ایک بہت چھوٹی وکٹری ہوگی. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر سب سے طاقتور کرسی پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ احتساب کے کھٹیرے میں لایا جا سکتا ہے, اور وہ جواب دہ ہو سکتا ہے, اور اس کے خلاف پھر فیصلہ ہو بھی سکتا ہے, اور ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کرا سکتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ عمل جو ہے وہ کسی کو بھی, کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو یہ کہہ سکے کہ میں قانون سے بالا تر ہوں. اور وہی بنیاد بنے گی پاکستان کی جمہوریت کو بھی مضبوط کرنے کے لیے, معیشت کو بھی مضبوط کرنے کے لیے. جو سیاسی طور پہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے, دیکھیں میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, آپ مبینہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, میرے خیال میں تو مبینہ بہت پہلے ختم ہو گیا تھا. رنگے ہاتھوں پکڑے گئے وزیر اعظم صاحب, قانونی طور پہ ایکسپوز ہو گئے, پہلے سپریم کورٹ نے اور پھر اب جے آئی ٹی نے. جو سپریم کورٹ نے بھی اور جے آئی ٹی نے بھی ہر موقع جو دے سکتے تھے انہوں نے دے دیا کہ آپ آ کے منی ٹریل دکھا دیں. انہوں نے صاف انکار کر دیا. آج بھی حسین نواز نے کہا کہ میں وہی دستاویز دے کے آیا ہوں جو سپریم کورٹ میں جمع کرائے. تو فیصلہ تو ہمارے سامنے ہے, صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وزیر اعظم جو ہیں وہ اکیلے گھر جانے کو تیار ہوں گے یا وہ اپنے ساتھ پورے سسٹم کو ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے. یہ بڑا سوال ہے. یہ جو بات اسد صاحب نے کی ہے نا, یہ واقعتاً ہمیں اس چیز پر سوچنا چاہیے. جب یہ پیناما پیپرز آئے اس ٹائم چیزیں وزیر اعظم کے کنٹرول میں تھیں کہ وہ اگر کوئی انکوائری لانچ کر دیتے, اور اس ٹائم ان کو یہ بھی نہ کہنا پڑتا کہ صرف میرا احتساب ہو رہا ہے, وہ 400 کا سارا جو کلاس ہے نا وہ سب کی انکوائری شروع ہو جاتی. وہ کہتے جی میرے سے شروع کریں. اچھا اس ٹائم یہ بھی نہیں تھا جی کہ وہ فلاں ریپریزنٹیٹیو ہمیں پسند نہیں ہے, فلاں پسند نہیں ہے, یہ ان کے پاس چائز تھی. اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا. جب تک 5 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کے کنٹرول میں تھا. جب جے آئی ٹی آ گئی کچھ چیزیں جو ہے پاور مزید ڈیوالو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا کوئی فری فار آل والی کو پوزیشن لگ رہی ہے. اب کوئی بھی یعنی کہ کوئی بھی ایک ادارہ جو ہے یعنی کہ دیٹ از ناٹ ان کنٹرول آف سچویشن, تو یہ ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا ایک بڑے جو ہے نا یہ نا پیناما پینک ہے کہ اب جو اس طرف چیزیں جا رہی ہیں. پیناما پینک ہے, یہ کس طرف جائے گا یہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ بات بڑا اسد عمر صاحب کا نقطہ بڑا معتبر نقطہ ہے کہ ایک یا سسٹم, یہ آئی ہوپ کہ سسٹم چلتا ہے.